बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। इस्लाम और मगरबी दुनिया, मैं और डॉक्टर अब्दुल करीम शकूर साहब हाजिर हैं। तो आज वो कंटिन्यू डिस्कशन है इस्लाम और मगरबी दुनिया के हवाले से। आज का नाम है जो जिस पर गुफ्तगू होगी वो शेल्डन एमोस है। तो इनके हवाले से डॉक्टर साहब आप क्या फरमाना चाहें? शेल्डन आमोस, दरअसल हम को काफ़ी कुछ माह हो गए हैं इस्लाम और मगरबी दुनिया यानी ओरिएंटलिज्म पे हम बात कर रहे हैं। दरअसल ये एक तरह की तारीख है कि जो लोग इस्लामिक स्टडीज़ में, इस्लामिक हिस्ट्री में दिलचस्पी रखते हैं, अगर वो रिसर्च कर रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, तो उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल है कि उन्हें बाकायदा रेफरेंस के साथ इंफॉर्मेशन हम मुहैया करते हैं। हमने तकरीबन ये शुरू किया था 7वीं सदी से लेकर, और अब धीरे धीरे हम पहुंच गए हैं 19वीं 20वीं सदी के दौर में। और ये ओरिएंटलिज्म या ओरिएंटलिस्ट जो है, जिसे मुस्तशरकीन कहते हैं, इन्होंने इस्लाम के मुख्तलिफ शोबों में मुख्तलिफ तरीके से काम किया है, जिसमें एक शोबा कानून का भी है, जिसके हवाले से जो नाम आता है वो शेल्डन आमोस का नाम है, जो 1835 में पैदा हुआ था बरतानिया में, और 1886 में उसका इंतकाल हुआ था। इसने अपनी इब्तिदाई तालीम तो कैम्ब्रिज से हासिल की थी और 1869 में लंदन यूनिवर्सिटी के शोबा कानून से ही वाबस्ता हो गया। इसने बहुत सी किताबें लिखी हैं, मगर जिस किताब का मैंने मुताला किया वो उसने 1883 में लिखी थी। 100 साल से भी ज्यादा अरसा हो गया इसको। और इसका नाम था रोमन सिविल लॉ, यानी हिस्ट्री एंड प्रिंसिपल्स ऑफ सिविल लॉ ऑफ रोमन के नाम से उसने किताब लिखी थी। किताब में मुसन्निफ ने तारीख के हवाले दिए हैं और ये साबित किया है कि जब मुसलमानों ने मिस्र और शाम को फतेह किया तो वहां पहले से रूमी कवानीन नाफिज थे और रूसी कानून के इदारे कायम थे और अपना काम कर रहे थे। इसलिए इस्लामी कवानीन पर रूमी कवानीन का गहरा असर है। मेन इसका मकसद ये था कि वो ये साबित करे कि जो इस्लामी कवानीन है, जो शरीयत है, शरिया है, ताजीरात हैं, ये सारी की सारी इन्फ्लुएंस हुई हैं रोमन के जो लॉ थे मौजूद पहले से, क्योंकि जब मुसलमानों ने वो इलाके फतह किए तो वहां पर वो कवानीन पहले से मौजूद थे। मुसन्निफ का ये भी कहना है, यानी शेल्डन आमोस ने ये भी कहा कि इब्तिदाई खिलाफत के जमाने में दुनियावी जिंदगी के मामलात में कानूनी जरूरत को जरूरी नहीं समझा गया। यानी जो खुलफाए राशिदीन की हुकूमत थी उसमें कोई कवानीन की जरूरत नहीं थी, छोटा सा इलाका था, मुसलमान मुख्तसर थे। लेकिन बाद में जब अरबों ने कुछ मुल्क फतह कर लिए और अमन व सुकून की फिजा कायम हुई तो उन्हें मुताले का मौका मिला और फिर उन्होंने अरस्तु से और दूसरे जो फलसफी थे उनसे इल्म कानून बनाया। अच्छा, उसने अपनी किताब के सफ़ा नंबर 403 से 409 तक इसी किस्म के मामलात पर बहस की है, जिसके कुछ हिस्से यूं हैं। मसलन वो ये दलील देता है कि सर्बिया, मोंटेगीरो और रूस में यूनानी जबान बोली जाती थी, वहां मुख्तलिफ किस्म के मिलते जुलते कानून थे और इससे जाहिर होता है कि शहरी कानून उन इलाकों में हमेशा रहा। तो अब ये देखना चाहिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कानून किस हद तक एक नया कानून है या पुराने कानून को उन्होंने अरबी का जामा पहना दिया। यानी मुसन्निफ ने लिखा है कि कुरान में सिर्फ यही अहकाम है जो, और इनसे कोई कानून नहीं बन सकता। अब उसने कुरान हकीम में से ये बताया है कि जो अहकाम है वो सिर्फ यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है, और वो 11 है। उसने कहा है कि कुरान हकीम में कि खुदा को अपनी कसमों का निशाना ना बनाओ, तलाक का हुक्म कि बीवी को 2 दफा तलाक दे सकते हो, फिर उसके बाद रहम दिली का बर्ताव करो और अलग कर दो। यहूदी खुद कयामत के दिन बुरे हाल में होंगे। मयारी कर्ज को लिख लिया करो, अगर इंसाफ कर सकते हो तो 4 निकाह कर सकते हो। मर्द को जायदाद में 2 हिस्से, औरत को 1 हिस्सा।
شوہر کو آدھا حصہ، موت کے مرض میں مبتلا ہو تو وصیت کے وقت گواہوں کا ہونا ضروری ہے، اور زنا اور غیبت کے حوالے سے جو سزائیں ہیں، غلام سے متعلق احکامات ہیں، اور سال میں 12 ماہ ہوتے ہیں۔ اب یہ مصنف کا کہنا ہے کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن مجید کا ایک وسیع، یعنی قرآن مجید کو ہم ایک وسیع اور ہماگیر قانون کی بنیاد نہیں بنا سکتے، کیونکہ اس میں صرف یہی احکامات ہیں بقول اس کے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن میں صرف یہی احکامات ہیں یا اتنے ہی مختصر جو مصنف نے لکھے ہیں؟ قرآن کریم میں احکامات سے متعلق کم و بیش 500 آیات ہیں، اور قانونی احکامات 100 سے زائد آیتوں میں ہیں۔ عبادت کے بارے میں 140 آیات ہیں، نکاح، طلاق اور وصیت کے بارے میں 70 آیات ہیں، خرید و فروخت، اجارہ، شرکت، تجارت کے بارے میں 70 آیات ہیں، حدود اور تعزیرات کے بارے میں 30 آیات ہیں، قضا و شہادت یعنی گواہی کے بارے میں 20 آیات ہیں، اور متفرق احکامات کے لیے 170 آیات ہیں۔ اور مصنف نے اپنی کتاب میں نکاح و طلاق کے مسائل میں صرف 2 کا ذکر کیا ہے، جبکہ صرف سورۃ النساء میں 50 اور سورۃ الاحزاب میں 8 آیات میں معاشرتی نظام کے احکامات کی تفصیل موجود ہے۔ اب ہمارے نوجوان بچے اگر اس کی کتاب کا مطالعہ کریں تو ان کو یہی لگے گا کہ اسلامک شریعہ جو ہے اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، یہ تو رومن لا جو ہے وہی ہے۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیں مشروبات جو ہے یا دوسری چیزیں، اس کے بارے میں 40 مقامات پر احکامات ہیں، جرائم کے لیے 9 مقامات، گواہی کے لیے 16 مقامات۔ اب یورپ اور امریکہ میں جن افراد نے اسلامی فقہ پر کام کیا ان میں ایک نام ہے نیول جے کولسن۔ یہ 1986 میں پیدا ہوا تھا اور 1928 میں پیدا ہوا تھا۔ یہ لندن یونیورسٹی میں اسلامی قانون کے شعبے سے وابستہ تھا۔ لندن یونیورسٹی کے اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز میں اسلامی فقہ کا ایک شعبہ تھا جس کا یہ صدر تھا۔ 40 سالوں میں یہ تیسرا صدر تھا، 40 سال ہوئے اس کو۔ اس سے پہلے پروفیسر سیمیور ویسی اور پروفیسر سر نارمن اینڈرسن جو ہے انہوں نے یہ شعبہ سنبھالا تھا۔ یہ تینوں ایسے اسکالرز تھے جنہوں نے اسلامی قانون کے حوالے سے بہت کام کیا۔ SOAS یعنی اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز، اس کے قیام سے پہلے صرف مستشرقین اپنے طور پر اسلامی فقہ یا قانون پر اپنی کتابیں لکھتے رہے، جیسے سر ولیم جان کی کتاب ہے دی لا بیلیمنٹ جو 1779 میں شائع ہوئی تھی۔ مگر 1946 میں پروفیسر سیمیور نے پہلی مرتبہ جب عہدہ سنبھالا تو باقاعدہ اسلامی فقہ پر ریسرچ کا آغاز ہوا، یعنی تحقیقی پہلو یہ تھا کہ شریعہ قانون اور موجودہ دور۔ پروفیسر سیمیور کا ابتدائی دور انڈیا میں سول سروس میں گزرا جب کالونیلزم تھا، اس لیے ان کی تحقیق کا محور اسلامی قانون اور برطانیہ کی وہ کالونیاں تھیں جو بر صغیر میں تھیں۔ جب 1954 میں نارمن اینڈرسن نے صدارت کا عہدہ سنبھالا تو تحقیق کا رخ مشرق وسطیٰ کی طرف گیا، اور اینڈرسن نے کافی عرصہ مصر میں گزارا۔ اس نے 2 کتابیں لکھی، A Law Reform in Muslim World، Islamic Law in the Muslim World۔ یہ دونوں کتابیں اس نے لکھی، مگر ہماری جو آج کی بات چیت ہے اس میں ہم پروفیسر کولسن کے حوالے سے تو زیادہ توجہ دیں گے اور اینڈرسن کے حوالے سے بھی کچھ جائزہ لیں گے۔ کولسن کو اگرچہ مستشرقی یعنی اورینٹلسٹ ہی کہا جاتا ہے، مگر ہم اسے دوسرے جو مستشرقین ہیں ان سے کسی الگ خانے میں رکھیں گے، کیونکہ بہت سے جو یہ اورینٹلسٹ ہیں ان کے نزدیک اسلامی قانون فرسودہ نظام ہے۔ کولسن نے اس نظریے کے برخلاف لکھا۔ کولسن کے نزدیک اسلامی قانون ایک جیتا جاگتا نظام ہے اور مسلمانوں کے دلوں میں بسا ہوا ہے، اور اسلامی ممالک میں قانون بناتے وقت اس سے مدد لی جا سکتی ہے۔ اسلامی فقہ کا مطالعہ اس نے قانونی حیثیت میں رہ کر کیا۔ اس نے ساری فقہ کی کتابیں پڑھی، تمام جو امام ہیں ان کی کتابیں پڑھی، فقہ پڑھی۔ اس کی تحریر اور تحقیق میں سیاسی مقاصد نہیں تھے اور کوئی تعصب بھی نظر نہیں آیا۔
کولسن کی تحقیق کے کچھ پہلو ایسے ہیں جن سے اتفاق کرنا پڑتا ہے، کچھ مقامات پر اس سے اختلاف کی گنجائش نکلتی ہے، بہرحال اس کے اصول تحقیق قابل قدر ہے۔ یعنی تحقیق کے کچھ اصول ہوتے ہیں کہ اگر آپ تحقیق کر رہے ہیں تو آپ کو نمبر 1 غیر جانبدار ہونا ہے، نمبر 2 آپ کو ایسی شہادتیں لینی ہیں جو معتبر ہوں۔ تو اس نے یہ ساری چیزیں اپنے سامنے رکھی۔ اب کونسل کی وہ باتیں جن سے ہمیں اتفاق ہو سکتا ہے، اس نے لکھا ہے اسلامی قانون کی تاریخ کے حوالے سے کولسن نے اپنی کتاب کے شروع میں یہ لکھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وحی کے سلسلہ منقطع ہوتے ہی ایک اسلامی قانون یا شریعت جن بلندیوں تک پہنچ گئی تھی وہ قائم رہی اور اس میں تبدیلی کی گنجائش نہ تھی۔ کولسن نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اسلام میں ایمان ایسے قواعد اور ضوابط کا مجموعہ ہے جو اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے آئے ہیں، اور ان کا انکار اسلام سے انسان کو خارج کر دیتا ہے۔ اللہ پر ہی حکم کا دار و مدار ہے اور زندگی کے ہر معاملے میں اس کی اطاعت ضروری ہے۔ مدینہ میں رائج قبائلی قانون قرآنی وحی کی بدولت مٹتے چلے گئے۔ احادیث کے بارے میں کولسن جو ہے اس نے ایک اور اورینٹلسٹ ہے جوزف شاخت، اس سے اختلاف کیا ہے۔ اس نے کولسن کا موقف ہے کہ سنت کے بارے میں امام شافعی کا یہ اعتراف کہ سنت ارادہ الہی کو معلوم کرنے کے سلسلے میں قرآن کا تکمیلی سرچشمہ ہے، وہ اہم ترین کارنامہ ہے جسے اس فقیہ نے اسلامی شریعہ کے میدان میں انجام دیا ہے۔ مغرب کا مورخ جب قرآن پر تحقیق کرتا ہے تو وہ اسے تاریخ کی کتاب سمجھتا ہے اور قانون کا ماہر اسے قانون کی کتاب سمجھتا ہے۔ دوسری غلطی ان سے یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی تحقیق سے پہلے عقائد کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ قرآن قانون، سیاست، تاریخ یا سائنس کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ گو کہ اس میں سیاست بھی موجود ہے، تاریخ بھی ہے، سائنس بھی ہے، مگر کتاب جو ہے وہ ہدایت کی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کولسن جو ہے یہ اورینٹلسٹ اس کے ان اسلوب کو سمجھنے سے قاصر ہے جن میں قانون سازی کے لیے حوالے سے احکامات ہیں۔ کولسن نے قرآن کو صرف اور صرف قانون کی کتاب کی طرح دیکھا، اس نے ہدایت کی طرح نہیں دیکھا۔ ظاہر ہے کتاب جو ہے ہدایت کا پہلو سمجھنے کے لیے مسلمان ہونا پڑتا ہے، ورنہ صرف ترجمہ پڑھنے سے بات نہیں بنتی۔ اگر آپ مسلمان ہوں گے تو ہی آپ ہدایت لیں گے۔ اسی حوالے سے کولسن نے اپنی کتاب شرعی قانون میں ایک باب پر جو کہ 10 سے زیادہ صفحات پر ہے اس میں بحث کی ہے۔ بہرحال اسلامی شریعہ پر ہمیشہ مغرب کی طرف سے اور سیکولر اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقے کی طرف سے یہ الزام لگتا رہا ہے کہ یہ غیر منصفانہ اور ظالم ہے، یعنی خصوصی طور پر اسلامی قانون کا تعزیری حصہ۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو کولسن نے جو ہے اس پر کافی کام کیا ہے اور اسلامی قانون جو ہے اس پر اس نے کافی جو ہے اچھے طریقے سے بحث کی ہے۔ عقل مند اور اب جو ضروری آخری میں جو چیزیں ہیں کہ حقوق کی جو قسمیں اسلام نے بیان کی، یعنی اسلام نے 5 ضروریات کی حفاظت پر توجہ دی ہے جن کی حفاظت پر بتمام آسانی شریعت جو ہے اور تمام شریعتیں متفق ہیں، اور وہ یہ ہے دین، نفس، عقل، عزت اور مال، اور ان پر حملہ کرنا ایسا جرم قرار دیا ہے جس پر مناسب سزا دی جائے گی۔ اب حقوق کی 2 قسمیں ہیں، بندہ اور اس کے رب کے درمیان یعنی حقوق اللہ، اور اس کے بعد جو ہے بندوں کے حقوق۔ اس کے بعد قتل کی جو اقسام بتائی ہیں، قتل عمد، قتل شبہ عمد، قتل خطا۔ پھر قصاص کی 2 قسمیں ہیں، قصاص فی النفس، اور اس کے بعد جو ہے وہ دیت جو ہے وہ دی جاتی ہے، مقتول کے اولیاء اپنے قصاص کے حق میں سے دستبردار ہو جائیں اور ایک معین مقدار جو ہے وہ انہیں ملتی ہے۔ تو اب یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ قرآن میں موجود ہیں جس کا کولسن نے جو ہے اپنی کتاب میں تفصیل سے ذکر کیا ہے، اس لیے ہم اس کو اچھے اورینٹلسٹ کی لسٹ میں شمار کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اگلے ہفتے پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔